बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी जानते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इस प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए आप लोगों की कॉल्स शामिल कर सकें, आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल प्रोग्राम में सुने जा सकें और दीगर जितने भी सवालात, जितने भी मसाइल आप लोगों के होते हैं उस हवाले से आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। उसके साथ साथ ही प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों की आसानी के लिए बता दिया करते हैं कि लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ जो है वो सवालात आपके जो हम तक पहुँचते हैं, आप लोगों के मसाइल, हमारी कोशिश होती है कि उलमा जो हमारे साथ प्रोग्राम में हों उनसे आपके जवाबात जाने जाएँ। आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन उन्हें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कैसर शहज़ाद नईमी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, नंबर्स आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं और आप लोग कॉल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम मेंशन होते हैं। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के पैगामात हम तक उस हवाले से भी पहुँचते रहते हैं और आप लोगों के जो ख़त वगैरह हैं हमारे एड्रेस पे यानी वो भी हम तक पहुँचते हैं और उस हवाले से भी हम आप लोगों की जो है वो रहनुमाई करते रहते हैं। दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम तमाम देखने और सुनने वालों पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। ख़ास तौर पर बहुत से दोस्त अहबाब हमें चूँकि दुआओं के लिए भी कहते रहते हैं और हमारी भी भरपूर ये कोशिश होती है कि हम लोग जो है वो अपने तमाम आलम इस्लाम के लिए, देखने और सुनने वालों के लिए जो है वो तमाम के लिए दुआ फरमाएँ। तो इंशाअल्लाह दुआ जब अल्लाह की बारगाह में की जाती है और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि चाहते हो कि अगर अपने मामलात बेहतर हो जाएँ, ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म हों और आसानियाँ हों तो दुआ के लिए कहते रहा करो। यानी बुज़ुर्गों से ख़ास तौर पर या अपने लिए किसी को दुआ के लिए कहते रहना ये एक अच्छी जो है वो अलामत होती है, अच्छा जो है वो अमल है। तो ये सारे मामलात भी साथ साथ हैं और प्रोग्राम के लास्ट के मोमेंट्स में जब हम लोग दुआ की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह उस पर भी हम लोग साथ साथ जो है वो बात करते रहते हैं और दुआ भी शामिल होती है। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू का भी आगाज़ करेंगे। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को भी साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं और स्पेशली अगर बात की जाए जो है वो सेहत के एतबार से, तो चूँकि जब मुफ्ती साहब हमारे साथ होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी हवाले से सेहत पर भी साथ साथ थोड़ी सी बात जो है वो करते रहें। तो आजकल के इस मौसम में यानी इस शिद्दत में गर्मी की और अब जो एक जो है वो हबस जो इसको हम लोग कहते हैं यानी बहुत ज़्यादा मौसम ऐसा हो जाता है कि बारिश भी होती है तो बारिश के बाद भी चूँकि एक तकसीम है मालिक कायनात की तरफ से इस महीनों के हवाले से भी, तो ये जो अभी 1-2 महीने हैं बड़े शिद्दत के होते हैं और लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो मुआशी हालात भी साथ साथ तंग कर रहे होते हैं, फ़ाइनेंशियली लोगों को इश्यूज़ होते हैं, साथ साथ बीमारों के लिए भी बड़ी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो हर चीज़ जो है इंसान की ज़िंदगी में खुशहाल तब होती है कि जब वो फ़ाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आप ना भी हों यानी वो जो कहते हैं कि सब्र शुक्र करना चाहिए, तो उस सब्र शुक्र के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो कहते हैं हीला वसीला होना चाहिए ज़िंदगी में इंसान की। तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह मालिक कायनात आसानियाँ जो है वो पैदा करे। बीमारों के लिए बहुत से अहबाब ने कह रखा है, हम कुछ वज़ाइफ जानने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर हमें अगर कुरान करीम में से कुछ ऐसा मिलता है या फिर हमें आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन में से कोई ऐसा अमल नज़र आता है कि जो बीमारों के लिए सरकार ने फ़रमाया हो कि ये शिफ़ा देने वाला है, तो उसके लिए कोई ऐसा अमल हम इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करते हैं। और कुरान करीम में जिस तरह हम लोग सुन रहे होते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि सूरह मुल्क की तिलावत की जाए, सूरह रहमान की तिलावत की जाए, तो इन तमाम चीज़ों के अलावा या इनके साथ साथ और मज़ीद क्या है अपने उन तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए जहाँ जहाँ लोग बीमार हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, परवरदिगार उन तमाम बीमारों को सेहत व आफ़ियत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। गुफ्तगू का आगाज़ जनाब क़िबला मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फ़ी ज़माना
ان حالات میں لوگ کچھ مہنگائی، بجلی کے زائد بلوں اور موسم کی حدت اور اسپیشلی اس میں جو حبس ہے اس کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ یقیناً جیسے ابوبکر بھائی نے فرمایا کہ موسم میں یہ جو تغیر و تبدل ہے یہ مالک کی حکمتیں ہیں۔ پسینے میں اس موسم میں جو پسینہ جسم سے زیادہ نکلتا ہے، جسم سے پسینہ نکلنا یہ طبی طور پر صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم سے بہت زیادہ فالتو رطوبتیں، مادیں، ٹاکسن اور ایسے اجزاء جسم میں بیماری کا سبب بن سکتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، جسم کے جو مسام ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ لیکن کرنے کا جو عمل ہے، فعل ہے، معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پسینے کے زیادہ نکلنے کی وجہ سے جسم میں جو ہے وہ پانی کی کمی نہ ہونے پائے، نمکیات کی کمی جو ہے وہ نہ ہونے پائے۔ اسی لیے ایسے موسم میں ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں، اور جو ہے لیمن جو ہے اس کا استعمال ایسے موسم میں ضرور آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ چاہے نمکین سکنجبین کا استعمال کر لیں، دیگر لوگ جو ہے وہ میٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو نمکیات کی کمی نہ ہو، پانی کی کمی نہ ہو، اور آپ جو ہے وہ نڈھال نہ ہو اتنا پسینہ آنے سے۔ اس لیے پانی جسم سے جتنا نکلے اس سے ڈبل مقدار میں آپ کو پینے کے لیے لینا چاہیے۔ اور اس موسم میں احتیاط کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے، ویسے تو ٹھنڈا پانی اور بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ کبھی بھی صحت کے لیے اتنا مفید نہیں رہا۔ نارمل ٹمپریچر کا پانی پینے کے لیے ہمیشہ طبی طور پر مشورہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے موسم میں جب موسم برسات ہو رہی ہو، موسم میں جو ہے وہ خنکی بھی ہو، برسات کی وجہ سے جو ہے وہ نمی بھی ہو ہوا میں، تو ایسے موسم میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا اسپیشلی بچوں اور کمزور بزرگوں کو جن کی جو ہے وہ قوت مدافعت جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں وہ ویک ہو، تو ان کے لیے گلے اور چیسٹ کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سو اس لیے ایسے افراد کو جو ہے چاہیے کہ وہ زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، ہلکا سا ٹمپریچر کے مطابق، موسم کے مطابق جو ہے وہ کمرے کی ٹمپریچر کے مطابق پانی کا استعمال کریں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رہنے کے لیے آپ یا اللہ یا سلام یا حفیظ، یا اللہ یا سلام یا حفیظ، اس کی آپ ایک تصویر روزانہ نکالا کریں اولا خدرو شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی جو ہے وہ چاہت سے، اللہ کے حکم سے آپ جو ہے وہ بیماریوں سے حفظ و امان میں رہیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کالرز ہیں جی، آغاز کرتے ہیں، پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب میں بات کر رہی ہوں۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہلو ہلو، جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی فرمائیے گا۔ جی جی جی، وہ سن رہے ہیں، آپ سوال کیجیے گا پلیز۔ اچھا، میرا سوال ہے کہ مجھے بات کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، بے شک، میں اس سے ہی مدد مانگتی ہوں، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں نیک بندے بھیجے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں۔ میری بیٹی ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کال کی تھی، جی وہ جاب کرتی ہے، میرا نہیں دل کرتا میں بچی کو باہر بھیجوں، لیکن میری مجبوری ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے رزق حلال بہتر ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہ مختصر چھوٹا سا مختصر پورا کرنا، مجھے کوئی وظیفہ اللہ کے نام کا بتا دے، مجھے اور بہت سے کام ہوتے ہیں، میں اور بھی نماز پڑھتی رہتی ہوں، تو مجھے کوئی نہ کم تعداد میں مجھے بتا دے تاکہ میں نا آرام اور سکون کے ساتھ نہ وہ پڑھ سکوں، اور اللہ میرے مسئلے حل کرے، وہی کرنے والا ہے۔ اگر اس کو اس کے ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے تو وہ بندے کو بالکل وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ تو میری مفتی صاحب، اللہ و اللہ کے رسول کے بعد آپ سے میں سوال کر رہی ہوں کہ مجھے اس کا کو بہت اچھا مفتی صاحب مجھے وظیفہ بتا دیں، باقی جزاک اللہ، میں دعا بھی دوں گی آپ سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جزاک اللہ جی، بالکل جب بتاتے ہیں، پریشان نہ ہو میری بہن۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سوال سن لیا ہم نے جی، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ کریم آپ کو صحت دے، اور
جو آپ نے اپنے بارے میں پوچھا اور اپنی بیٹی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں کریں انشاءاللہ. مفتی صاحب نے مکمل سوال سنا ہے, آپ کو ڈیٹیل میں جواب دیں گے انشاءاللہ. جی جی بالکل، ہماری دعائیں آپ کے شامل حال ہیں، آپ کے بیٹی کے، کہ اللہ کریم آپ کی بیٹی کے نصیب اچھے نیک فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ باوضو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، یا اللہ، یا رحمانو، یا وکیلو، یا اللہ، یا رحمانو، یا وکیلو. یہ آپ نے 3 تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھا کرنی ہے. اور اپنا مقصد اب جو آپ کا ہے، جو بھی ارادہ ہے، جو بھی دل میں نیک تمنا آرزو التجا ہے، وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت بھی فرمائے گا، اور اس میں آپ کا جو ہے مدد کرنے والا اور شامل حال اور کارساز بھی ہوگا. تو یہ وظیفہ کریں آپ. 41 دن بعد آپ نے دوبارہ بتانا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے بعد کتنی بہتری اپنی زندگی میں جو ہے وہ محسوس کی ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. 41 دن کے لیے کچھ وظائف آپ کو بتائے ہیں جی، ہو سکے تو آپ یہ پڑھیے گا. اور اصل میں چونکہ آپ کا جو انداز تھا ہمارے ہاں، ہم ابھی 1-2 دن پہلے غالباً ایسی بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو یہ بھی اصل لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایک تو کام ہو جائے، یعنی جلدی ہو جائے اور مختصر ہو جائے. تو تھوڑی سی جو جد و جہد ہے، جو محنت ہے، جو کوشش ہے، وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں جستجو کرتے ہیں. تو ابھی ہماری جو کالر تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وظیفہ بالکل چھوٹا ہو، مختصر ہو، اور ہو ایسا کہ میرا کام ہو جائے. تو یہ ایک لوگوں کا ایک اپنا ایک جو ہے وہ مزاج طبیعت ہوتی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور مزید بھی اگر آپ کی کوئی رہنمائی حاصل اور کرنی ہوئی مختصر سے ہے، یہ 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ میں یہ 3 تسبیح کی پڑھی جایا کریں گے اگر پڑھنا چاہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اتنا وقت تو ویسے بھی نکالنا جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ روٹین یعنی نماز کی جب پابندی ہوتی ہے تو یہ جو وظائف ہیں یہ بھی ایک بڑی اٹیچمنٹ ہے ایسی، خاص طور پر ان وظائف کے ساتھ، کہ اگر آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور روٹین سے سارے معاملات کو آپ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وظائف پڑھنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں یا بقیہ سے معاملات میں آپ لوگوں کے لیے آسانی جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہے. تو اسی لیے ہم بارہا اس چیز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں پہلے دن سے لے کر یقیناً آج کے دن تک. کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی عمل ہو جو آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور رہنمائی کی جاتی ہے، اس کے لیے پابندی صوم و صلات بہت ضروری ہے، قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے، روحانیت کے تمام معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم مزید بھی آسانیاں جو ہے وہ آپ کے لیے پیدا کرے، اور بقیہ جتنے بھی معاملات ہیں انشاءاللہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ. ہم وظائف جان رہے تھے جی آج کے پروگرام میں بیماروں کے لیے ہی خاص طور پر، اور مفتی صاحب سے گفتگو بھی جاری ہے. بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ سوالات کیے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ روٹین سے ساتھ ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے گفتگو کو. بسم اللہ قبلہ آغاز فرمائیے جی، گا. تو ہم نے ایک وظیفہ دیا آپ کو کہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام بتائے آپ کو، اسماء الحسنی بتائے، ان کا وظیفہ آپ اگر معمول میں روزانہ رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. ایسے ہی ایک اور مجرب وظیفہ ہے کہ آپ کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ کے وہ وظیفہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں تو اس بندے کو پھر جو ہے وہ بیماری ان کا مجرب ہے کہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا. تو وہ ہے، آپ جس بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ کے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ وظیفہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے جس میں وہ شخص مبتلا ہے محفوظ رکھے گا. لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں خود بھی اپنی خوراک کا، اپنی جو ہے وہ رہن سہن کا اور اپنی جو ہے معمولات زندگی کا خیال رکھنا ہوگا. ہمیں ایک متناسب غذا کھانی چاہیے جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ حد اعتدال سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خیر الامور اوسطها، بہترین چیز جو ہے وہ میانہ روی ہوتی ہے. اور یہ ہر چیز میں میانہ روی اسلام جو ہے حکم دیتا ہے.
انگلش میں بھی ایک محاورہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً شاید انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ماخوذ کیا ہوگا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ہر چیز میں زیادتی جو ہے وہ بری چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں کھانے میں، ہمیں ہر چیز میں، ہمیں سونے میں، کھانے میں، ہر چیز میں زیادتی سے اوائڈ کرنا ہے۔ ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ کھیلنے میں، ہمیں تو ایک زندگی کو آپ معتدل حیثیت سے جو ہے وہ گزاریں، جی مناسب وقت دیں اپنے پڑھائی کو، مناسب وقت دیں اپنے آرام کو، اپنی مناسب خیال جو ہے خوراک کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور ایسے ہی مناسب مقدار وقت نکال کے اس کا اپنا ایکسرسائز اور واک اور اپنی صحت کے لیے بھی جو ہے وہ ٹائم نکالیں، تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے بہترین رہیں گے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے اس کو معمول رکھیں۔ دیکھیں ذہنی طور پہ پرسکون ہونا یہ بہت ضروری ہے ایک صحت مند آدمی کے لیے۔ آپ اپنے آپ کو مثبت رکھیں، اپنے آپ کو منفی نہ ہونے دیں، اور لوگوں کو معاف کرنا جو ہے اپنا معمول بنا لیں۔ جب آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں جو ہے لوگوں کے بارے میں غصہ، تنگ نظری، حسد، کینہ اور بغض، یہ چیزیں جب آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے ختم ہو جاتی ہیں تو پھر آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ یہ بظاہر تو صرف روحانی امراض ہیں، لیکن یہ روحانی امراض جو ہے یہ جسمانی امراض کا سبب بھی بنتی ہیں۔ بالکل اکثر اولیاء کی میں نے جتنی بھی تصانیف دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو دیکھی ہیں اور نظر سے گزری، ان سب میں جو ہے وہ وظائف سے زیادہ انسان کی تربیت پہ غور کیا گیا ہے، اور ہرس، لالچ، ظلم، ان چیزوں سے جو ہے وہ کینہ، حسد، ان چیزوں سے جھوٹ، غیبت، ان چیزوں سے منع جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اسی پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سچائی، راست بازی، ایمانداری، عہد وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں جو ہے وہ کسی کی بھلائی کرنا، کسی کے جو ہے وہ خیر خواہی کرنا، کسی کے کام آنا، ایثار کرنا، کسی سے جو ہے وہ کسی کی مدد کرنا۔ اب یہ کام کرنے کے بعد آپ کے دل میں ایک بڑی جو ہے وہ اندیکھی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ اندیکھی خوشی کے بعد آپ کے دل میں طمانینت اور آپ کو سکون جو میسر آتا ہے، وہ جو ہے اس کی مخالف جتنی چیزیں ہم نے کہیں، جب وہ آپ کے من میں، دل میں، دماغ میں ہوتی ہیں تو بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہی بے سکونی آپ کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے، وہی بے سکونی آپ کو جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض بناتی ہے، وہی بے سکونی آپ کو بے خوابی اور آپ کی نیند خراب کرنے کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے اپنے دین کو وقت دیں، اور دین کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہ جب جاری کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، دن میں 5 وقت جو ہے وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں اس احکم الحاکمین کو، جب احکم الحاکمین مانتے ہوئے آپ اس کے بارگاہ میں سجدے میں سر جھکائیں گے اور مانیں گے کہ مالک جو حکم ہے تیرا ہی ہے، ہم تو جو ہے وہ بے بس ہیں، اور تیرے ہی آگے دعا ہے، التجا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ رکھنا، تو یقیناً مالک جو ہے وہ اپنے بارگاہ میں محبت سے، چاہت سے گڑ گڑا کے کی گئی التجا کو، دعا کو پورا بھی فرماتا ہے۔ اور ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ توبہ دو کرنے کا بھی حکم ہے، کوشش کرنے کا بھی، کاوش کرنے کا، ایفرٹ کرنے کا، ہمیں جو ہے وہ چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی جو ہے وہ توانائیاں صرف کرنے کا حکم بھی ہے۔ دیکھیں ہم کھانا کھانے کے لیے اور کھانے کی غذا جمع کرنے کے لیے، رزق کے لیے، محنت کے لیے باہر نکلتے ہیں تو اللہ ہمیں رزق دے دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم جس چیز کے لیے کوشش کاوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دیتا ہے۔ اللہ تو حدیث قدسی ہے، اس میں یہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی، میں تو اپنے بندے کے گمان کے پاس ہی ہوتا ہوں، اور اللہ تو ہمارے دل میں ہی ہوتا ہے نا۔ بے شک نحن اقرب الیکم من حبل الورید، کہ وہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے بیدوں میں چھپے ہوئے ہماری جو نیتیں ارادے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے اللہ پہ بڑا مضبوط ایمان رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو سوچ کو مثبت کرنا ہے۔ پازیٹیوٹی جب آپ کے سوچ میں، آپ کے عمل میں آتی ہے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ مثبت ہوتی جاتی ہے۔ جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ جس سے مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بندہ مومن سے ایک تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ 70 تکلیفوں کو دور فرماتا ہے، دنیاوی بھی اور آخری بھی۔ تو ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے ہمارے مسلمان بھائی کتنے محفوظ ہیں، یہ بھی ہمیں سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، اس کے بارے میں تھنکنگ کرنی ہے، اور سوچنے کا ہمیں حکم ہے۔ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان، پہچان حاصل کر سکتے ہیں، مکمل احاطہ اور علم نہیں جان سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو مثبت رکھنا ہے، دوسروں کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا بنانا ہے کہ ہم دونوں کے ممدد اور معاون بنیں، ہمارے سے کسی کا فائدہ ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، آمینہ کے لال احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ پروفٹیبل ہے۔ اب پرافٹ سے مراد صرف جو ہے وہ اس کا مالی منافع ہی نہیں، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، جب بھی پہنچے فائدہ پہنچے، یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس۔ آپ لوگوں کا بھلا سوچیں، لوگوں کا برا نہ سوچیں، جب آپ لوگوں کا برا نہیں سوچیں گے تو لوگ بھی آپ کا برا نہیں سوچیں گے۔ تو یہ تو مکافات عمل کا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس کو بھی ہمیں جو ہے اس سے تقویت ملتی ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کی بھلائی کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھلائی ہو۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں رحمان سے بات کر رہی تھی۔ جی بتائیے گا۔ جی آپ سن رہے ہیں صاحب؟ جی سن رہے ہیں، جی سن رہے ہیں، سوال کیجیے گا اپنا، بتائیے گا۔ میں نے پہلے فون کیا تھا تو آپ نے کہا تھا رام بھائی لے سکتے ہیں، مجھے آپ نے جو وظیفہ بتایا نا، معذرت کے ساتھ میں نا گھر کے بہت سارے معاملات دیکھتی ہوں، میرا دل بہت بھرا ہوا ہے، میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں نے اپنی والدہ، میری والد بھائی ہوا جوان، ان 4 سالوں میں نا آمد فوت ہو گیا، نہ میری بیٹی کو مجھے حصہ دیا جائے گا، میں پھر بھی صبر اور شکر کر کے اللہ سے لوگ لگا کے بیٹھی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میں اپنی بیٹی کی شادی کروں اور میں نکل جاؤں اللہ کے گھر سے، اپنا گھر دکھائے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے مختصر بتائے، میں اور بھی میرے ماشاء اللہ مجھے دیا بتانا نہیں چاہیے، تو میرا اور اللہ کا معاملہ، میں بڑی گناہ گار سی عورت ہوں۔ میری والدہ نے مرنے سے پہلے مجھے دعا دی تھی، بیٹا اللہ کی اچھوں کے پاگل آئے تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ میں تو بڑی گندی سی عورت ہوں، میں نے تو کبھی قاری صاحب زندگی میں کبھی شاید پوری نمازیں نہ پڑھی ہوں، لیکن اب اللہ کے ڈر کے اور خوف کے ساتھ میں پڑھتی ہوں، ماں کو بھی معاف بخشتی ہوں، باپ کو بھی، بہن بھائی کو بھی، میری خالہ بھی معذور تھی، ان کی بھی میں نے خدمت کی ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے مختصر بتائیں۔ اور ایک بتائیں کہ کون سا لفظ آپ نے بتایا، مجھے دوبارہ ایک دفعہ بتا دیں۔ یا اللہ یا رحمان یا وکیل، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا وکیل ہو، 101 مرتبہ جی کہ 100 مرتبہ؟ 100۔ ہم نے تو ویسے 3 تسبیحات بتائی تھیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو 3 تسبیح اس کی نکال لیا کریں، اور اگر وقت کم ہو تو 1 تسبیح نکال لیا کریں۔ نہیں جی میں 3 تسبیحیں ماشاء اللہ نکال سکتی، کیوں نہیں، میں تو پڑھنے کے لیے تیار ہوں جی قاری صاحب حضرت صاحب۔ اور اول آخر درود پاک یہ اللہ کی آسانیاں فرمائے آپ کے لیے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، میرے لیے دعا بھی کرنی ہے آپ نے۔ جی میری بہن انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں دعا بھی ہوگی جی، آپ کے لیے، سب کے لیے ہوگی، آپ کے لیے اسپیشلی ہوگی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے، آسانیاں کرے پروردگار، ہم دعا گو ہیں جی۔ اور اول آخر درود بھی پڑھنا ہے آپ نے، اصل میں آپ لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، درود پاک اول آخر آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو وظائف آپ کو بتائے ہیں، 3 تسبیحات جو ہے وہ ہماری طرف سے آپ کو اصل میں بتائی گئی ہیں، تو آپ یہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ اور مختصر ہے یہ وظیفہ، یعنی اب اس سے بڑھ کر تو اور اتنا کوئی نہیں، مطلب جو ہے وہ ابھی اور ہوتے تو بہت سے ہیں ایسے وظائف، لیکن چونکہ معاملات کے اعتبار سے آپ لوگوں کے حوالے سے جو مسئلہ ہوتا ہے اس حوالے سے ہی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ جیسے کہ آپ بتا رہی تھی کہ نماز کی پابندی کرتی ہیں ابھی، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو جو ہے وہ اپنا معمول بنائیں، اور ایک ترتیب سے پڑھنا شروع کریں، تاکہ جہاں پہ پڑھ کے انہوں نے روکا ہے وہاں نشانی رکھ کے اگلے دن وہیں سے پڑھنا شروع کریں، تو پورے قرآن کی تلاوت، اور ممکن ہو تو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ رب العزت یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا، آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ثانیہ بھی فرمائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے،
امید ہے آپ تک پہنچ گیا ہوگا. اگر ابھی بھی کوئی مسئلہ ایسا ویسا ہے تو آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں, ہمارے دیے گئے نمبرز ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنا سوال اپنا مسئلہ جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پر بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ رہنمائی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید کر دی جائے گی انشاءاللہ. مالک کائنات آسانیاں جو ہے وہ پیدا کریں, ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے. ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی کچھ سوالات ہم پہنچے ہیں, اور شادی کے حوالے سے جو اب آپ پریشان ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ سوالات ہیں, تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وظائف, خاص طور پر ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے جو ہے وہ پریشان ہمیں نظر آتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کچھ وظائف. اور آج کل کے وقت میں دور میں تو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ خاص طور پر جو لڑکی والے ہوتے تھے یعنی ان کی طرف سے پریشانی جو ہے وہ اس کا سامنا ہوتا تھا کہ پریشانی ہے, کوئی رشتہ مل نہیں رہا یا کوئی مطابق نہیں ہے ایسا. تو آج کل تو دونوں جو ہے وہ طرف سے مسئلہ ہوتا ہے, لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور لڑکی کے لیے بھی, چونکہ بہت پاکیزہ عمل ہے اور بڑے معاملات کو دیکھ کر زندگی کے آگے جو ہے وہ بڑھنا ہوتا ہے. تو بہرحال دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں کرے. اس کے لیے وظائف بھی جانتے ہیں لیکن ایک کال لے لیں پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر؟ میں نا حمیرہ بول رہی بھائی. جی بتائیے. میرا نام حمیرہ ہے اور میں ایک لاوارث ہوں. آگے میں رہتی بھی اکیلی, تو اس کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ جو لاوارث ہوں گے ان کا مہربانی ہوں, ان کے نام پہ بیٹھی ہوں الحمدللہ. بیٹا یہ ہے پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے جسمانی نا اب آتے آتے میری قوت کم ہوتی جا رہی ہے. مجھے درد ہے, میرے پٹھوں پہ کھچاؤ, یہ کیا چکر ہے مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نماز یقین کرو اتنی پڑھائی پڑھتی تھی, اتنا پڑھتی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اب یہ ہے کہ میرا دل جو ہے نا نماز کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. بس یہی ہے لنگڑ پکار دیتی ہوں جمعے کے جمعے الحمدللہ. جس طرح یہ کام کر لیتی اس میں اتنی پھنس جاتی کہ میرے میں جان نہیں ہے. جس کو پوچھتے وہ کہتے تمہیں نظر ہی بڑی ہے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. پلیز اللہ کا واسطہ میری مدد کچھ بتائیں مجھے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے, رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے بھی دعا گو رہیں گے, مالک کائنات آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ. جواب سنیے گا اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ, مفتی صاحب رہنمائی کریں گے کیا انشاءاللہ. مسئلہ تھا؟ ان کی طرف سے بھی ایک تو بیماری کے حوالے سے انہوں نے کچھ بتایا ہے, اور بس کوئی ہے نہیں ان کا آگے پیچھے, تو اس کے لیے بھی کچھ پریشان ہے, اور ساتھ ساتھ رہنمائی کے لیے انہوں نے کہا کہ صحت یابی کے لیے حوالے سے بھی کچھ وظائف ان کو بتائی جائیں. اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی والی عمر خضری عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اتنی قوت اور صحت عطا فرمائے کہ آپ اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں اس میں کسی کے محتاج نہ ہوں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے, اور ساتھ ایک چھوٹا سا نسخہ بھی عرض کر رہا ہوں. کوئی جسم میں دردوں کی شکایت شاید وہ کر رہے تھے ساتھ نا, ایک تو اپنا چیک اپ کرائیں میری بہن, اپنا چیک کریں یورک ایسڈ یا ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اس حساب سے اس کی میڈیسن وغیرہ لیں. تو طبی میڈیکلی چیک اپ ہے یہ بہت ضروری ہے, اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ساتھ کروائیں. اس کے لیے ساتھ ساتھ آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں, یا اللہ یا سلام یا قوی یا شافی, یا اللہ یا سلام یا قوی یا شافی. یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھ کے خود پہ دم کر لینا ہے, یا پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے. اور صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے خود پہ دم کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا, اور جو بیماری کا تذکرہ آپ نے کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا. اور ایک آپ کے لیے چھوٹا سا جو نسخہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ نے جو ایک چھوٹی چمچ چائے والی چمچ ہے اس کا بھی ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ سنڈ پسی ہوئی لے لیں, اور اتنی ہی مقدار ساتھ شکر لے لیں اگر شوگر نہیں ہے تو یہ صبح نہار منہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی پیا کریں. اس طرح کی جسم میں دردوں کی کیفیت آپ نے بیان کی ہے اور تکلیف کی, انشاءاللہ الرحمن اس کے استعمال سے جو ہے وہ بہت بہتری آپ محسوس کریں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا ہوگا جی آپ نے, امید کرتے ہیں, اور آپ کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ. ہم اللہ کریم آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے آپ کے لیے,
اور مایوسی جو ہے وہ ایک بہت گناہ ہے ویسے بھی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مضبوط طریقے سے انسان کو مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو ہے وہ خود کو انسان کو ایسا مضبوط جو ہے وہ رکھنا ہے تاکہ اس کی زندگی کے معاملات بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ تو تھوڑا سا آپ کو بھی چاہیے، جو کہ آپ نے جو کنڈیشن اپنی بتائی اور جس طرح آپ اظہار کر رہی تھیں، تو یہ فیل ہو رہا تھا کہ آپ کے لیے کتنی پریشانی ہے، کتنے مسائل ہیں آپ کے لیے۔ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مالک آسانیاں کرے۔ وظائف ہم جان رہے تھے رشتے کے حوالے سے جن لوگوں نے سوال کر رکھے ہیں، اب آپ کی طرف سے فیملیز کی طرف سے سوالات ہیں، تو یہ اجتماعی طور پر ہوں گے وظائف، یعنی کوئی بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس کی اجازت مفتی صاحب خود بھی آپ کو دیں گے، یعنی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اگر کوئی مسئلہ ہوگا خاص تو اس کے لیے پھر آپ نام بتا کر مکمل استخارہ اور وظائف جان سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی، شادی کے لیے وظیفہ جو ہے یہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی جن کی شادی میں ایشوز آ رہے ہیں، رکاوٹ آ رہی ہے، وہ یہ وظیفہ کریں۔ تو وظیفہ یہ ہے: یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا وکیل۔ یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا وکیل۔ اس کو آپ 333 مرتبہ روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنا مقصد سامنے رکھتے ہوئے، اس کا نیت رکھتے ہوئے، دل میں گمان میں رکھتے ہوئے، یہ اپنے رب کے حضور اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ ہیں، یہ ان کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت جلد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی فرمائے گا، اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا۔ نماز کی پابندی ساتھ شرط ہے، نیت اور جو ہے وہ درست ہونا شرط ہے، اور یہ وظیفہ باوضو ہو کے کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ الرحمن بہت جلد آپ کو جو ہے وہ مراد ملنے کے امکانات ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی۔ سوال بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وظائف بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ تفصیل اس پر بات کر لیں، اور چونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے، آپ لوگوں کی کالز بھی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ ہم مختلف موضوعات پر بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور صدقہ و خیرات کے حوالے سے بھی اب آپ نے کال کر رکھا ہے، لوگوں کا پوچھنا یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کے لیے خاص کوئی وقت مقرر ہے، کوئی دن، جس طرح ہمیں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ منگل کے دن اب آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صدقہ کریں، یا پھر جمعرات کے دن کریں، اور ہفتے کے دن، یہ کوئی دنوں کے حوالے سے بھی خاص کوئی ہمیں جو ہے وہ حوالہ نظر آتا ہے، یا پھر یہ اپنی طرف سے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ ایسے کرنا چاہیے؟ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو قبلہ ضرور فرمائیے گا۔ جی، علم توقیت جسے کہتے ہیں یا علم نجوم، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اوقات کے حوالے سے علم توقیت میں کہ فلاں صدقہ فلاں دن جو ہے وہ اس کے زیادہ بہتر ہونے کے، اس سے اچھے اثرات ملنے کے چانسز ہیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن اوور آل جو صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی دن، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ نیکی کا تو کوئی بھی جو ہے وہ لازمی وقت نہیں ہے، لیکن جو مخصوص صدقات کسی مخصوص مرض کے لیے بچائے جاتے ہیں تو ان کے لیے بعض اوقات جو ہے اس کا مخصوص دن ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ہمیشہ یہ نیکی صدقہ جو ہے، جسے بارکہ میں آتا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ آپ جو ہے کسی کو سلام کہتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ دو ناراض اور لڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ ہمیں یہ صدقات بھی کرنے چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے غریبوں کے اوپر، ان کو جو ہے وہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، ان اناج کا ان کے لیے اہتمام کرنا، ان کے لیے کپڑے کا اہتمام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جتنی توفیق ہو اس حساب سے صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صدقہ جو ہے رد البلا ہے، انسان کو جو ہے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، قحطوں سے، مرضوں سے محفوظ اور مامون رکھتا ہے۔ تو بالکل اپنی توفیق کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق صدقات کرتے رہا کریں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی گنجائش کتنی اجازت دیتی ہے آپ کو، تو صدقہ دینا چاہیے۔ منگل کا صدقہ جو ہے موسٹلی جو ایسے علماء ہیں یا ایسے جو روحانیت سے وابستہ افراد ہیں، وہ بتاتے ہیں جب کوئی آپ کے اوپر کوئی روحانی ایشوز زیادہ ہوتے ہیں جی، تو اس کے لیے جو ہے وہ منگل کو جو ہے وہ بڑے گوشت کا صدقہ یا ایسے ہی دیگر چیزوں کا صدقہ بتا دیتے ہیں۔
لیکن صدقہ تو پرندوں کو پانی اور دانا ڈالنا بھی صدقہ ہے. ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جو ہے دوسروں کے لیے آسانی کا باعث ہو، ان کی تکلیف دور کرنے کا باعث ہو، یہ صدقات ہیں. اور آپ آگے بڑھ کے جب ان کے لیے خوراک کا، رہائش کا ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، جتنی بڑی نیکی ہے اس کا اتنا ہی بڑا جو ہے اس کا اجر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقات دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور مہمانوں کی مہمان نوازی یہ بہت بڑا صدقہ ہے. ہمارے ہاں عموماً جو ہے مہمانوں کے آنے پہ لوگ جو ہے وہ ماتھے پہ تیور اس کے چینج ہو جاتے ہیں، توری چڑھا لیتے ہیں. حالانکہ مہمانوں کی مہمان نوازی جو ہے یہ بہت بڑا صدقہ ہے اور انسانوں کے لیے ان کی آزمائشیں اور تکلیفیں دور کرنے کا سبب بنتا ہے. لہٰذا یہ بھی ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی واقعی رحمت ہوتے ہیں. تو اپنی زندگی مہمانوں کے آنے پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. خوش ہونا چاہیے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ انہیں کوئی بہت بڑھیا قسم کا جو توفیق ہو، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، آپ اپنی چادر میں رہ کر ان کی خدمت کریں. اگر مہمان کوئی ایسا ہے کہ جس کے آنے سے کوئی فائدہ ہے تو پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر جو ہے نا وہ ہمارا جو مادی دور ہے، مادی مفاد کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا پھر اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بالکل. جب آپ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے مفاد و بستہ ہیں. اور خیر اللہ تعالیٰ اجر تو پھر بھی دیتا ہے جو کسی کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا جو ہے یہ تو تیم و طعام جو ہے یہ تو صدقہ اور نیکی اور بہت بڑی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق. تو یہ کرتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. جس طرح مختلف سوالات ہمارے سے رمضان کریم میں پروگرامز میں لوگ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، ایسے ہی صدقہ و خیرات کے حوالے سے ہے. اور نارملی اگر دیکھا جائے تو صدقہ و خیرات کا بھی یعنی کوئی وقت ایسا مقرر نہیں ہے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یعنی پورے سال میں جب بھی آپ کے پاس مال ہے اور جب بھی آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، آپ پر عطا ہوئی ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. اور بلکہ ہم بارہا اس پر بھی بات کرتے رہتے ہیں مختلف موضوعات کو لیتے ہوئے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی کی جو ہے وہ ہیلپ کرنی ہے، کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس چیز کا انتظار نہ کیا جائے کہ کوئی ایسا ایونٹ آئے تو ہم لوگ اس کے ساتھ یہ کام کریں. وہ اس سے قبل ہو جائے اگر ایسا معاملہ، تاکہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ان تمام چیزوں میں، خوشیوں میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں. تو اس کا انتظار نہیں کرنا ہے. صدقہ و خیرات ایک بہت اچھا عمل ہے اور برائیوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے چونکہ بچاتا ہے. تو اسی لیے اگر کوئی ایسا شخص ہے کرنے والا جو مسلسل کرتا ہے، روٹین سے کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے اگر اس پر مہربانی ہے. میں یہاں پہ ایک اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ جب آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ صاحب نصاب ہوئے اور اس کو حولانِ حول یعنی سال مکمل ہو گیا، تو وہ سال کے مکمل ہونے کا جو بھی مہینہ ہے، آپ جو ہے وہ جولائی 2024 میں جو ہے وہ 2023 میں آپ نصاب کے مالک ہوئے، آپ کے پاس جو ہے وہ 52 توڑے چاندی کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آئی اور آپ کو جولائی 2024 میں سال پورا ہو گیا، تب آپ کا زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو گئی. بالکل. تو آپ نے ادا کرنی ہے اس کو، تو آپ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ادا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ویسے پچھلے دنوں ایک مذہبی رہنما ہیں، بہت بڑی ایک تنظیم، ان کے جو ہے وہ اس کے امیر ہیں، تو ان کی طرف سے میں بیان سن رہا تھا. بڑا خوش آئین بیان تھا کہ انہوں نے اپنے مریدین اور اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو فرمایا کہ لوگوں کے بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو جن کے پاس گنجائش ہے، صاحب ثروت لوگ جو ہے، مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے وہ بیان میں بتایا یہ اپنے مریدوں کو بات کہ وہ ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ہے نا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ آپ کے اموال میں محروم طبقات اور سائلین کا بھی حق ہے. تو انہوں نے اپنے مریدین کو جو ہے وہ حکم فرمایا کہ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں وہ ان لوگوں کے بل ادا کریں جن کے پاس بل ادا کرنے کی جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ خدا نخواستہ بل ادا نہ کیا تو میٹر کٹ گیا تو گرمی میں بچوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ اتنی سخت گرمی میں اتنے پسینے میں جو ہے وہ راتیں گزریں گی یا دن گزاریں گے. تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال کیا کریں، اور یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ جو محبت ہے، اور آپ پھر ایسے کچھ دوائیں جو ہے نا وہ لی نہیں جاتی، دعائیں ملتی ہیں. یہ آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ دعا کریں، پر جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور وہ دل سے آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر میرا رب جو ہے وہ یقیناً دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور آپ کے لیے وہ دعاؤں کی قبولیت کا جو آپ کا جو نیک عمل ہوتا ہے وہ اسباب اور باعث بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ کرتا ہے اور رزق میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، اس سے آپ کے لیے آنے والی مصیبتوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے بچاتا ہے مالک.
تو بالکل میں بھی عرض کروں گا جو آج آپ کے اس پروگرام میں آپ کے توسل سے کوہ نور کے حی علی الفلاح پروگرام کے توسل سے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں وہ یقیناً خیال کریں ان لوگوں کا. ہم میں سے ایک ایک شخص کم از کم ایک ایسے بندے کا جو صاحب ثروت ہے ایک بل جو ہے وہ ادا کر دے, جو بل ادا کرنے کی صلاحیت یا سکت نہیں رکھتے, تو حکومت تو اللہ کو جو ہے وہ خود ہی جواب دہ ہوگی. ہم بھی تو اپنے اعمال کے جو ہے وہ جواب دہ ہیں. ہم اپنا احتساب اور اپنے جو ہے وہ خیال تو کریں اپنے ہمسائیگی کا, اپنے دوست و احباب کا, رشتہ داروں کا. تو ہمیں چاہیے کہ اس مشکل مہینے میں یہ 2-3 مہینے جس میں بجلی کا استعمال بڑھتا ہے اور بل زیادہ آتا ہے, اور وہ لوگ جن کی ماہانہ آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنا بل پے کر سکیں. ویسے تو حکومت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو ریلیف دے, لیکن اگر حکومت ریلیف نہیں دیتی تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے ہمارے سراؤنڈنگ میں چونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں اور معاشرے بڑے کا ایسے خیال احباب. رکھتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بالکل 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 ہمارے چونکہ ارد گرد ایسے لوگ ہیں اور بہت سے ایسے احباب ہیں کہ جو یہ کر سکتے ہیں. تو تھوڑی سی ترغیب دلانی ہے, اس طرح مفتی صاحب نے اپنا جو ہے وہ حصہ پیش کیا, اپنا کردار ادا کیا ہے. تو یہی جو ہے وہ پیغام ہماری طرف سے بھی ہے. جو احباب ایسا کر سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ان دوست احباب کا, اپنے بھائیوں کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ضرور خیال کریں. چونکہ جس طرح ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو سفید پوش طبقہ جس کا ہم اکثر اس پر بات کرتے ہیں, مثال دیتے ہیں, تو آپ یقین جانیے کہ یہ انہی جو ہے وہ لوگوں میں سے یہ ہیں لوگ کہ جو اپنے بارے میں بتاتے نہیں ہیں اور اظہار نہیں کرتے ہیں. قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا, جو لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے. اللہ اللہ اللہ. بالکل ان لوگوں کی مدد کرنا جو ہے جو زبان پہ اور جو ہے وہ سوال کے الفاظ نہیں لاتے اور دستے سوال جو ہے وہ اس کو نہیں جو ہے وہ پھیلاتے, تو یہ زیادہ اہم ہے. جو ہیبچول اور یہ پیشہ ور جو ہے وہ مانگنے والے لوگ ہیں, ان کی نسبت آپ ڈھونڈ کے ایسے لوگ جو خاموش طبع اور وہ جو ہے سفید پوش ہیں ان کا خیال کریں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس پہ کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ٹھیک, جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم, آج کے پروگرام میں جو سوالات کیے گئے, جو گفتگو کی گئی, ہماری کوشش رہی کہ ہم اس پر بات کریں مکمل جو ہے وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں, اور آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کیے گئے اور ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر بھی بات کی گئی. واٹس ایپ پہ بھی ہمارے جو آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچے تھے, ہم نے کوشش کی کہ ہم اس پر بھی تفصیل سے کچھ تھوڑی سی بات کر سکیں. دعا کرتے ہیں, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. اور جو احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہر روز جو کہتے رہتے ہیں, ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں. اور خاص طور پر اب چونکہ پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے, ہم دعا کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں, اور دعا میں انشاءاللہ ان تمام اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, اپنی ماؤں کے لیے کہ مالک کی کائنات ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. انشاءاللہ ہمارے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو, مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کو, ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم سب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم. اے رب رحمان, اے رب رحیم, جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی احباب دعا میں شامل ہیں, سب کی دینی دنیاوی مشکلیں آسان فرما. باری تعالیٰ جو بیمار ہیں, بالخصوص ہماری اس بہن نے 2 دفعہ کال کر کے دعا کے لیے کہا, باری تعالیٰ بیماروں کو, بالخصوص اس بہن کو شفا عطا فرما, پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین. دعا میں شامل احباب کے والدین میں سے, عزیز و کارب میں سے, اہل و یار میں سے, جو بھی کوئی جہاں بھی کہیں جس بھی قسم کی مرض میں مبتلا ہے, سب کو شفائے کلی عطا فرما. یا ارحم الراحمین, بے روزگاروں کو نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما. اے باری تعالیٰ بے گھروں کو گھر عطا فرما. اے مہربان رب, بے اولادوں کو نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما. یا ارحم الراحمین, جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بہن و بھائی ہمارے مسلمان بیٹیاں بیٹے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, باری تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, رشتوں کے اسباب مہیا فرما. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, جو اس گرمی کے دور میں باری تعالیٰ لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے یا روزگار کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں, مالک تو احکم الحاکمین ہے, باری تعالیٰ ان کی غائبانہ مدد فرما, خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے باری تعالیٰ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے, خطرات سے, خلفشار سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ مسلمانوں کو بالخصوص
صحیح فلسطین کے مسلمان اور کشمیر کے مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرما، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ کوہ نور چینل اور حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم کی خیر فرما۔ آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔